सा हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन हमारे मुखलिस करम फरमा कारी अखलाक अहमद साहब जो अल्लाह के नेक और मुखलिस बंदों में से है, इनसे जो मैंने वादा किया था उस वादे का निभाना मैं समझता हूँ मेरे लिए लाजमी और ज़रूरी था। इन्नल आदा कान मसूला। मोहतरम हज़रात, ये कलाम पाक की जो मैंने आयत पढ़ी, इस मुनासिबत से पढ़ी, इदारे की इल्मी, अमली, रूहानी ये तमाम चीज़ें देख करके दिल को तक़वियत मिली। और ये साहबज़ादा माशाअल्लाह मुबारक है वो कोख जिससे ये साहबज़ादा पैदा हुआ है और जिसके सर के ऊपर हम इज्जत की एक पगड़ी देख रहे हैं। हमें चूँकि हम लोग जो हैं बसारत है हमारे पास, जिस तरह जानवरों के पास बसारत है, ज़ाहिरी आँखों से देखते हैं, बातनी आँखों से हम खाली है, जिन्हें बसीरत कहते हैं। जो साहिब बसीरत है उन्हें नज़र आ रहा होगा कि इस बच्चे की जो पगड़ी बंधी है दस्तारे फजीलत, इसकी रोशनी आसमानों तक इस तरह पहुँच रही थी और लाइट इस तरह पहुँच रही थी कि आसमानों की मखलूक यानी फरिश्ते इस बच्चे को जिसके सर पर ये पगड़ी बंधी है और जिसके सीने में वही ये इलाही और अल्लाह की वो अमानत है कि जिसको उठाने से ज़मीन, आसमान, पहाड़, दुनिया के जो बड़े बड़े अज्जा हैं वो भी आजिज़ हो गए और उन्हें इनकार कर दिया। ये अल्लाह का एहसान है, करम है। इस आयत में इरशाद हो रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आप पे अनकरीब एक भारी कलाम डालेंगे। कलाम से मुराद ये है कुरान हकीम पूरा का पूरा, और सकीला से मुराद कुरान हकीम की अज़मत मुराद है। कुरान हकीम की अज़मत को मैंने जैसा अर्ज़ किया कि दुनिया की तमाम मखलूक़ात में माना है कुरान हकीम की अज़मत को। इसे उठाने से तमाम आजिज़ नजर आए। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावात वल अर्द है ना, अलस समावात वल अर्द वल जिबाल, कि हमने अपनी अमानत यानी कुरान हकीम को ज़मीनों, आसमानों और पहाड़ों पर पेश किया। फ़ाबैना, सबके सब ने इनकार कर दिया इस अमानत को कबूल करने से। लेकिन वह हमलहल इंसान, लेकिन इस अमानत को कबूल कर लिया किसने? इंसान ने। आगे इंसान की तारीफ की जा रही है। तमाम मखलूक़ात में जो अफजल है वो इंसान है। इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कोई मखलूक नहीं है। जब वो चर्चा हुआ था अमेरिका का, मदमन हम भी भूल गया क्या सामान था वो, कि चांद पर चले गए, वो चले, लोग हैरत में थे, ताज्जुब में थे। जब मैं दारुल देवबंद में पढ़ रहा था, जब अमेरिका ने दावा किया था कि वो चांद पर चलेगा, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था इस बात को कि कोई इंसान चांद पर जा सकता है। खुद मेरे दादा जिनकी दुआओं का ये नतीजा है कि मैं
آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، انہوں نے پوچھا بیٹے یہ امریکہ والا بیوقوف ہو گیا، احمق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ کہہ رہا سننے میں آ رہا کہ چاند پر چلے گا۔ میری زبان سے دبن یہی نکلا، دادا ہاں چلے گئے ہوں گے، کوئی تعجب کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں۔ عابد تو تھے لیکن عالم نہیں تھے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، وہی انسان چاند پر بھی جا سکتا ہے۔ میں نے بڑے ادب سے سنجیدگی سے انہیں کہا، میں نے کہا دادا جان جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان تمام مخلوقات میں جو افضل پیدا کیا ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ تمام کی تمام مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے چاندنی کا نام لیا، میں نے کہا یہ جو چاند ہے یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جو باغات لگاتا ہے، پھل فروٹ آتے ہیں، ان میں جو رس پیدا ہوتا ہے یہ چاند کی روشنی کا اثر ہے۔ گیہوں کھڑے ہیں اس وقت میں، گیہوں جو پکے ہیں یہ سورج کی لائٹ اور سورج کی روشنی سے پکتے ہیں۔ تو بھائی چاند اور سورج خادم ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا کہ چاند تو ادنا مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق یعنی انسان کے سامنے، اور اگر ایک اعلیٰ مخلوق ادنا مخلوق تک پہنچ گئی کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا اپنے خالق تک پہنچنا یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ میں نے کہا ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں سے بھی بڑھ گئے تھے۔ انسان بھی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، انسان بھی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ چونکہ فرشتوں کا مادہ اطاعت اور فرما برداری کا ہی ہے، اور انسان کے ساتھ خواہش لگی ہوتی ہے۔ اس خواہش کے اوپر قابو پا کر کے تب یہ جا کر کے انسان عبادت کر سکتا ہے، دوسرے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انسان اول قسم کے فرشتوں سے بڑھ جائے گا، بلکہ اول قسم کے جو انسان ہیں وہ اول قسم کے فرشتوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ زمینی سفر بیان کیا گیا، آسمانی سفر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ جو بڑے باز لوگوں میں سے ہیں اور اہل دل حضرات میں سے ہیں، انہوں نے جب جناب محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کو نقل کیا ہے دوستاں کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب ساتویں آسمان سے آگے بڑھنے لگے، جبریل پیچھے ہٹنے لگے، جناب رسول اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جبریل کو مخاطب کرتے، تو در دوستی مخلصم یافتی نانم صحبت چراہ تحتی، کہ جبریل مجھے تو آپ میں دوستی میں سچا پایا ہے، بیچ میں کیسی دوستی توڑ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، گر یک سرے موئے برتر پرم
اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایک بال کی برابر بھی آگے بڑھا در یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، تو تجلی تو مجھے بالکل خاکستر کر دے گی، راک کر دے گی۔ یہ تو آپ کا مرتبہ ہے، یہ تو آپ کا منصب ہے، یہ درجہ ہے آپ کا کہ آپ آگے بڑھیں۔ دیکھ لیا آپ نے آگے بڑھنے والا کون ہے؟ ارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھا بھائی؟ راجستھان میں ہے الٹے دماغ کی جماعت، کرنے لگے اب جی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان لو؟ تم تو اپنا برابر کا بھائی مان لو۔ میں نے کہا دوسرا کلمہ پڑھیے۔ دوسرے کلمے میں آتا ہے نا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ وہ وہی میرے سے اڑ گیا۔ میں خیر اس نے میرے سامنے پتہ نہیں تھا کیا آیا تھا، کیا تھا یا کم علم تھا، ہتھیار ڈال کے میرے سامنے۔ پھر وہ اپنی ہی لین میں آ گیا تھا، اور مجھے پہلے تو یہ اسے محبت تو میرے سے جبھی ہوئی جب میرا اس کا مکالمہ سا ہوا، اور وہ مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب میں جب آپ کی دھمکی سی یاد آتی ہے مجھے ہنسی آ جاتی ہے تنہائی میں، اور جب رمضان میں آپ آتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ تو بہت اچھا مولوی صاحب میں بریلوی ہوں اور آپ دیوبندی ہیں، اگر آپ جہنم میں جاؤ گے تو میں جنت میں لے جاؤں۔ بہت میں نے کہا بدعتی آدمی کا یہ جنت میں جاتا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا اب جی میری اگلی تو سن لو، میں کیا سناؤں گی؟ اب جب میں جنت میں گیا تو میں آپ کو جنت میں لیتے جاؤں گا۔ ایسی سی باتیں وہ مجھے کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو نہیں فرمائے، لیکن اس کے باوجود نظریے کے اختلاف کے باوجود وہ میرے سے محبت کرتا تھا۔ وہ یہی کہتا اب مولوی صاحب جو آپ نے مجھے دھمکا تھا اس وقت پہ، مجھے تنہائی میں بھی کیا آ جاتی ہے، ہنسی آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا عبدہ وہ رسول، یہ اسی کے پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ آپ جانیں کیا سمجھتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم اس میں الجھنا نہیں چاہتے۔ اپنے دین ایثار اپنے دین موسیٰ ہے، نم ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ تو دیکھا فرشتہ ہے، جبریل ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اگر ایک پر اس دنیا میں مارتا تو زمین کو پلٹ دے گی۔ لیکن کیا ہے پیچھے ہٹ جائے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان یہ نہ سمجھے میں تمام فرشتوں سے بڑھ جاؤں، بلکہ عبادات کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے عام انسان عام فرشتوں سے بڑھے گا، اور خاص انسان خاص فرشتوں سے بڑھے گا، جیسے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ لیکن آپ یہ خوش نہ ہو جاؤ کہ وہ ہم تو فرشتوں سے بڑھ گئے۔ فرشتوں سے جب بڑھو گے جب نیک کام کرو گے اور برے کاموں کو چھوڑو گے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے مسجد میں، اب چل باہر نکل، پھر کہوں گا کیا مطلب کہ باہر نکلنے کے بعد مجھے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، بس کم بہت مسجد میں بھی تو خدا دیکھ رہا ہے، باہر بھی خدا ہے۔ ایسی سی باتیں ہم کرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک پرہیز نہیں ہوگا عبادات کے ساتھ میں، ہماری عبادات میں نہ جان پڑ سکتی ہے اور نہ قوت آ سکتی ہے، اور نہ ہماری عبادات میں کسی قسم کی روحانیت آ سکتی ہے پرہیز کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بھی طریقے کیسے؟ مع المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس اٹھو بیٹھو،
اپنے روحانی امراض کو بیان کرو، وہ تمہارا روحانی طور سے کیا کریں گے؟ علاج کریں گے۔ میں تو تیرے باپ سے سنا، اب کیا سنا کہ میں نے یہ سنا تیرے باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نیک عورت ہوگی اور نیک مرد ہوگا، قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے، اس نیک عورت کا ہاتھ نیک مرد کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اے فاطمہ تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ فقیر علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ مزاحیہ طور سے فرما، کیونکہ حضرت علی کی بھی تو پرورش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت علی جہاں داماد ہے حضور پاک کے چچا تھے ابو طالب، ان کے صاحبزادے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو اس لیے تاکہ میرے چچا پہ وزن کم رہے تو حضرت علی کی بھی پرورش حضرت حضور پاک نے فرمائی کہ فاطمہ میرا ہاتھ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور تیرا ہاتھ کس میں ہوا؟ فقیر علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ فاطمہ ایسی ایسی باتیں صحابیات کیا کرتی تھی۔ ہمیں بھی کتابیں پڑھنی چاہیے جو ہمارے گھر زندگی سوز بن چکے ہیں، انہیں زندگی ساز بنانے چاہیے۔ ہمیں صحابہ کے واقعات سنانے چاہیے، احادیث رسول اللہ بیان کرنی چاہیے، ام المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروس کو اپنے گھروں کے اندر ہمیں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کا دل و دماغ بھی روشن ہو۔ کیوں بھائی کرو گے؟ اس طریقے سے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات اس مدرسے میں بچوں کو بھیجو گے، اور بچوں کو بھیجیں گے تاکہ تعلیم سے آراستہ ہو کر کے ایسی چمکے کہ آسمان کی مخلوق بھی انہیں حیرت سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ قاری محمد اخلاق صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، اس ادارے کو دین دگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں ایک عمل اور بتلا دوں، کیونکہ لوگ وہاں میرے پاس بہت آتے رہے، عجیب برکت ہی نہیں ہے۔ میں نے کچھ کوئی بھی نماز بتا لگا کے اب کہ ہاں بس کبھی پڑھ بھی لوں، مگر نہ ہوتا تو تم اپنے گھر میں داخل کر رہے ہو۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ دین دنیا میں کامیابی مجھے نصیب ہو، وہ درود شریف زیادہ پڑھا کرے۔ درود شریف یہ نہیں کہ زبان پر درود شریف اور حلق میں کچھ نہ ہو، زبان پر درود شریف ہو اور دل و دماغ کہیں ہو، ایسا نہیں، بلکہ اب سونے کا ٹائم ہے۔ جب رات کو ہم یہ دیکھیں کہ اب سونے کا ٹائم ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تصور یہ کیا کریں کہ ہم مدینہ شریف میں ہیں اور روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں اور جالیوں میں سے نور چھن چھن کر کے میرے سینے میں آ رہا ہے، یہ تصور ہو، اور زبان کے پر درود شریف پڑھو ہو، اس طریقے سے پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ میں نہیں کہتا 1000 مرتبہ، اگر تم نے 5-7 مرتبہ بھی اس تصور کے ساتھ میں پڑھتے پڑھتے تمہیں نیند آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی تمہیں دین اور دنیا کی وہ دولت ملے گی جو پوری زندگی آپ اس کے اوپر ناز کریں گے، اور ایک سکون اور ایک اطمینان۔ اس طریقے سے آپ درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ گھروں میں بھی خیر و برکت ہوگی، اور ہمارے ہر کام کے اندر کیا ہوگی؟ خیر و برکتیں ہوں گی۔ اور جب دعا کریں والآخر ہم درود شریف پڑھیں۔ کیوں بھائی پڑھو گے اس طریقے سے؟ انشاءاللہ کون پڑھے گا؟ الحمدللہ پہ تو پورا کوئی کامیاب ہے ماشاءاللہ۔ جب اللہ اللہ کیا کرو، جب پڑھا کرو تسبیح اللہ اللہ کی کتنی پڑھو، گھاس کھودنے سے فرصت نہیں، بھینسوں کی سانی کرنے سے فرصت نہیں، عورتوں کو بھی نہ مردوں کو۔
اللہ اللہ کی بھی تصویر پڑھتے ہو. خانقاہوں میں جاؤ, اللہ والوں کے پاس جاؤ, ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو. سمجھے بھائی؟ اور پھر دیکھو اپنی زندگی کے اندر کتنا بڑا انقلاب آتا ہے. بس میں تو مختصر سے طور سے عرض کرتا ہوں, جب اللہ اللہ کرو, اللہ کا نام لو, تصور یہ کرو, اس تصور کے ساتھ بیٹھو کہ کعبے کے سامنے بیٹھا ہوں میں, اور کعبے کے دروازے میں سے نور چھڑ کر کے میرے سینے میں آ رہا, اور اللہ اللہ کرتے رہو, تمہارے پورے جسم کے اندر انوارات کے انوارات ہیں. 12 کم از کم 12 تسبیح پڑھنی پڑیں گی. طریقہ بتلا دیں گے, آپ کی جن سے مرید ہے آپ کے شیخ بتائیں گے 12 تسبیحات کس طریقے سے پڑھیں گے. آپ کے چہرے میں انوارات جگمگائیں گے, جس اللہ اللہ کے اندر انوارات ہے, روشنی ہے, آپ کے تمام اعضاء کے اندر وہ روشنی آ جائے گی, اور دین دنیا کے اندر کامیابی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی. ہاں بھائی, بچوں کو بھیجا کرو گے, اور بھائی اس بچے کو مبارکبادی دیتا ہوں میں, ان کے ماں باپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا یہ صاحبزادہ حافظ ہوا ہے, 1400 سالہ امانت یعنی قرآن حکیم کی حفاظت کا ذریعہ سبب بنا ہے. آج یہ حافظ ہو کر کے کلام پاک کے الفاظ کی حفاظت کر رہا, دیکھا کوئی آ کر کے ادھر ادھر کا کوئی لفظ پڑھتا تھا, فوراً ٹوکتا تھا کہ غلط پڑھ رہا ہے. اور آگے چل کر کے اگر یہ عالم بن گیا انشاءاللہ, تو یہ قرآن پاک کی الفاظ کے ساتھ اس کی معنی کی بھی حفاظت کا ذریعہ سبب بنے گا. اور آگے چل کر کے اور اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے, مفسر بن جائے تو پھر قرآن پاک کے معنی کے ساتھ میں اس کی تفسیر کی بھی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنے گا, اور کلام پاک کی شان نزول کو سمجھے گا, قرآن حکیم کے شان نزول کے ساتھ ساتھ ہر آیت کی مراد کو سمجھے گا کہ اس کے معنی یہ ہے اور اس کی مراد یہ ہے. جس طرح کو بریلی فاضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تو دیوبندی پر دیں اللہ لا کل شیء قدیر, کہ اللہ کا ہر چیز پر قادر ہے قرآن میں, تو بریلی کا اگزی ناتے بھی قادر ہے فقط. تو اس کی جو مراد سمجھتا فوراً اس کا جواب دیتا ہے دیوبندی. بات سمجھئے ہو؟ تو میرے بھائیوں, عقیدوں کو صحیح کرو. جب عقیدے ہمارے صحیح ہوں گے ہمارا ایمان صحیح ہوگا, جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے, اور یہ تمام چیزیں جب ہوں گی جب ہمارے گھروں کے اندر نور نبوت آئے گا, عمل نبوت آئیں گے, تو انشاءاللہ پھر ہمارا گھر بقائے نور بن جائے گا. جس گھر کے اندر کلام پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر کی روشنی آسمانوں تک پہنچ جائے گی. تو بات لمبی چوڑی ہوتی جا رہی, وما توفیق الا باللہ. مولانا نام اللہ